दोस्तों, आप देख रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ हिंदुस्तानी मीडिया। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है पूरा पंचायत में, जो दरभंगा ब्लॉक और ज़िला भी पड़ता है। और यहाँ चूँकि हम जिन जिन लोगों से मिलवाएंगे, ये मुख्तलिफ़ इलाके से, मुख्तलिफ़ शहरों से और मुख्तलिफ़ जगहों से ये लोग आए हैं। एक बड़ी शख्सियात जिनकी एक बड़ी तारीख़ है, मकाम के एतबार से, रुतबा के एतबार से, अज़मत के एतबार से और इल्म के एतबार से। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये जितने भी उलमा किराम हैं, ये लोग उनकी मज़ार अक़दस की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। और मैं बताता चलूँ कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने आप में एक किताब थे और तकरीबन 55 साल उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के अंदर ख़िदमत अंजाम दिए हैं। और अभी फ़िलवक्त जितने भी असातिज़ा किराम हैं, उन्हीं की मरहून मिन्नत है। और हज़रत को के दिल के अंदर बार बार ये बात ख्वाहिश तड़पाती थी, और आखिरी वक्त में भी, कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन दरभंगा के कोई उस्ताद यहाँ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी कुरहन को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को और उनकी जो फरियाद है को अल्लाह ने सुन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कई असातिज़ा किराम दारुल उलूम देवबंद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब जो दरभंगा ही के हैं, और मुफ्ती इश्तियाक साहब ये भी दरभंगा के ही हैं। तो अल्लाह ने उनकी बात को सुन ली है। तो उनकी उन बड़ी शख्सियात की मज़ार को देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए और उस पर दुआ पढ़ने के लिए आए हैं इन इलाके से। मैं यके बाद दीगरे इन लोगों से जो है कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं हज़रत के दौलत कदा पे हूँ और उनके साहबजादे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ उनसे जानकारी लूँगा मैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो लोग आए हैं हज़रत के मज़ार को देखने के लिए, मैं उनसे यके बाद दीगरे मुख्तसर तौर पे कुछ बातचीत कर लेता हूँ, फिर हज़रत के साहबजादे से मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? एजाज सईद। कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? खुर्द मनिहास कंसी सिमरी दरभंगा से। अच्छा, आप यहाँ हज़रत के मज़ार पे ज़ियारत करने के लिए आए? जी, बहुत देरीना ख्वाहिश थी कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र की ज़ियारत करूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो देरीना ख्वाहिश पूरी हुई और उनकी क़ब्र पे जाकर फ़ातिहा ख़वानी हुई, फ़ातिहा ख़वानी का शर्फ़ हासिल हुआ। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दौलत कदा पे इस वक्त बैठा हूँ। आपने जब फ़ातिहा ख़वानी की दुआ पढ़ी तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ हैं और दारुल उलूम देवबंद में जिस तरीक़े से हम लोग मिलने जाते थे और उनके साथ वक्त गुजारते थे, वैसा ही महसूस हो रहा था। आपका क्या नाम हुआ हज़रत? मेरा नाम असजद अब्बास हुआ। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मेरा गांव बथिया मनीगाछी दरभंगा हुआ। आप हज़रत की मज़ार पे ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हुए थे? जी, आज हज़रत के मज़ार की ज़ियारत ही के लिए तशरीफ़ लाना हुआ था हम लोगों का। अच्छा, हज़रत के सिलसिले में आप कुछ कह सकते हैं, दो चार अल्फाज, कि उनकी मोहब्बत ने आपको यहाँ तक ले आया? कौन सी ऐसी खूबियाँ थी जो आपको यहाँ तक ले आई? हज़रत तो गुनागून खुसूसियात के मालिक थे, जिनका तज़किरा नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये समझिए कि वो अपने आप में एक मिसाल थे, एक अंजुमन की हैसियत रखते थे, जिसकी बिना पर आज उनके इल्म का शोहरा चहारदांगे आलम में फैला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे मज़ीद कबूलियत अता फ़रमाए। आपका क्या नाम हुआ हज़रत? सईदुल्लाह खालिद। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? रसूलपुर निस्ता दरभंगा। और हज़रत के मज़ार पे ही ज़ियारत के लिए आप आए? जी, हज़रत के मज़ार पर आने का शर्फ़ हासिल हुआ। बहुत देरीना ख्वाहिश थी कि हज़रत के में जाएँ और हज़रत से दिली लगाव था। ज़माने तालीमी में हम उनके यहाँ कमरे में जाते थे और उनकी खिदमत भी करते थे और बहुत मोहब्बत से पेश आते थे हज़रत। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था, इस मोहब्बत ने आपको यहाँ खींच लाई। जी। हज़रत आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फ़ैयाज़ अहमद। मेरा घर वैशाली लालगंज है। हम मदरसा कुदरतिया शक्ति में पढ़ाते हैं। वहीं हज़रत के बारे में बारहा इनके बड़े दामाद हज़रत मौलाना आबिद रहमानी साहब से सुना करते थे। हज़रत हमारे उस्ताद नहीं थे, गरचे उनसे जो हज़रत के बारे में मैं सुनता था तो इससे ये एहसास
ہوتا تھا کہ حضرت ہمارے بھی استاد ہیں، اور میں نے بارہا کوشش کیا کہ حضرت کے اب تو دنیا میں نہیں رہے لیکن قبر اطہر پر پہنچوں اور وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھوں۔ آج وہ دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور ان کے دولت قدر پر بھی حاضری ہوئی۔ گویا کہ حضرت جہاں عالم دین بھی تھے، استاد بھی تھے، وہیں ایک بڑی نسبت بھی تھی، اور ان کا تذکرہ آپ لوگوں کے زبان سے سنتے آ رہے تھے، جس بنیاد پر اس خواہش نے آپ کو یہاں تک لے آئی ہے۔ آپ کا کیا نام ہوا؟ میرا نام عبدالرحیم ہوا، میرا مکان بھی شکری ہے، اور میں حضرت مفتی صاحب کی قبر پہ آج میں فتح خوانی کے لیے آیا ہوں۔ یہ شرف مجھے ملا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو میں بطور نانا جانتا ہوں، چونکہ حضرت کی جو لڑکی ہے ان کی شادی شکری ہوئی ہے، اور انہی کے جسٹ سامنے میرا گھر ہے، تو لگاؤ رہا ہے۔ حضرت جاتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی، اس ٹائم میں بہت چھوٹا تھا۔ اس کے بعد میں حضرت جب میں بڑا ہوا اور پڑھا لکھا تو حضرت کی کتاب میری نظر سے گزری ہے، زندگی کا علمی سفر۔ اس کو جب پڑھا تو اس کو پڑھنے کے بعد لگا کہ حضرت کی شخصیت ایک اپنے آپ میں انجمن ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تب سے مجھے اشتیاق تھا، شوق تھا کہ میں جاؤں حضرت کی قبر پہ درود پڑھوں، وہ شرف آج مجھے حاصل ہوا۔ اچھا، حضرت جب باحیات تھے تو اتفاق ہوا ان سے ملاقات کی؟ جی ہاں، ملاقات کیا، اتفاق ہوا۔ میں جاتا تھا، حضرت کا پاؤں دباتا تھا، سر کے پاس بیٹھ جاتا تھا، حضرت کے شکری میں ملاقات ہوا کرتا تھا۔ ملاقات کے درمیان جب آپ پاؤں دباتے تھے بقول آپ کے، تو کوئی ایسی بات حضرت کی یاد ہے جو اس درمیان میں آپ سے گفتگو کی ہوئی ہو؟ اس ٹائم چھوٹا تھا، بچپنا تھا، تو بس ایسے ہی جاتے تھے اور محبت پاتے تھے۔ جو بہت بچوں کو محبت ملتی تھی تو وہ نانا جان کی طرف سے مجھ کو بھی محبت ملتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ علماء کرام مختلف ضلعوں سے، کہا جائے کوئی ویشالی ضلع سے ہیں، کوئی دربھنگہ ضلع سے ہیں، کوئی مدھوبنی ضلع سے ہیں، کوئی مختلف علاقے سے، صرف محض حضرت کی زیارت کے لیے، حضرت کے مزار کی زیارت کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ رات کا کافی وقت ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے، چونکہ کہا گیا ہے کہ محبت میں نہ وقت دیکھا جاتا ہے، نہ ٹائم دیکھا جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھا جاتا ہے، نہ سرد دیکھا جاتا ہے، بلکہ اسے تو چاہت ہوتی ہے اپنے معشوق کی، اسے چاہت ہوتی جس سے لگاؤ ہے۔ اسی بنیاد پر یہ لوگ اس رات میں وقت کو نکال کر کے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ حضرت واقعتاً ایک بڑی شخصیت تھی۔ حضرت کی تقرری کس طرح سے ہوئی ہے میں مختصر کہتا ہوں، اور پھر حضرت کے صاحبزادے سے گفتگو ہوگی۔ جامع رحمانی خانقاہ منگیر یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس وقت مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک پروگرام ہوا جس میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس درمیان حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب کو مقالہ پڑھنے کا موقع ملا، اور حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقالہ پڑھا، اور مقالہ کے اندر یہ ایک انقلابی ایسی تحریر تھی اور ایسا مقالہ تھا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو دارالعلوم چلنا ہے، اور ایسے دارالعلوم کو ایسے استاد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہیں پر ان کو لے کر چلے گئے، اور تقریباً 55 سال انہوں نے خدمات انجام دی، جس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کا فیض پہنچا ہوا ہے۔ یہ ان کی تعارف کے لیے بہت بڑی بہت کم ہے، اور یہی کافی ہے ان کے لیے۔ اب میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، میں ان سے تعارف کرتے ہوئے ان سے کچھ جانکاری لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت آپ کا ہندوستانی میڈیا میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری چینل کے ذریعے سے آپ مختصر تعارف کروا دیں، تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے شائقین ہیں، جو ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کے سلسلے میں جان لیں کہ آپ کتنی بڑی شخصیت ہے اور آپ کی کتنی بڑی جو ہے نسبت ہے۔ میرا نام احمد سجاد ہے۔ میں نے تعلیم کی ابتدا بھی دارالعلوم سے کی، اور میں نے دور حدیث بھی وہاں سے پڑھا۔ اس کے بعد میں نے جامعہ طبیہ میں پڑھا۔ بیچ میں مختلف مدارس میں نے تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ بشارت العلوم کھرایاں، مفتاح العلوم مئو میں جو میرے ابا کا ادارہ تھا، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں سرکاری نوکری میں آ گیا۔ ہائی اسکول میں نے ملازمت کر لی 1980 میں، اور 2000
2019 میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوا ہوں اور اب میں مستقل گھر پہ رہتا ہوں۔ حضرت آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو یہاں آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک بڑی شخصیات تھیں اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور جو دنیا کا ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ جو دارالعلوم دیوبند ہے ان کے استاذ موقر بھی تھے۔ تو یہاں جب آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جن لوگوں کو، جن شاگردوں کو یا جن علماء کرام کو یا جن سے حضرت سے محبت رکھنے والوں کو، ان کو جب پتہ چلتا ہوگا تو یہاں پر آٹومیٹک لوگ آتے ہوں گے حضرت کی زیارت کرنے کے لیے، چونکہ جب حضرت کے وفات کے بعد لوگ ان کے مزار پہ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت جب باحیات تھے یہاں آتے ہوں گے تو ضرور ملاقات کرنے کے لیے آتے ہوں گے، تو اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ اس وقت بہت ہی اچھا لگتا تھا کہ جیسے علماء کی ایک مجلس ہے، علماء کا ماحول ہے، خاص کر عید کے بعد مستقل 10-15 دنوں تک علماء کی کافی بھیڑ رہا کرتی تھی یہاں۔ ان کے جتنے شاگرد ہیں، ان سے جتنے محبت کرنے والے علماء کرام ہیں مقامی دور دور کے، وہ لوگ ہمیشہ آتے تھے، اور ایک خاص طبقہ یا ایک خاص گروہ ایسے طلباء کا اور ان کے گارجینوں کا ہوتا تھا جو مختلف مدارس میں داخلے کے لیے ان سے سفارش لکھوانے کے لیے وہ آتے تھے، اور بہت شوق سے وہ لکھتے تھے، وہ بھی ہمارے مہمان ہوتے تھے۔ تو لگتا تھا کہ ایک چہل پہل ہے، علماء کا ایک ماحول ہے، اور بڑا اچھا لگتا تھا، بہت ہی بہتر لگتا تھا۔ حضرت دنیا سے چلے گئے، حضرت سب جو دنیا سے جب چلے گئے تو پھر حضرت کے جانے کے بعد آپ کو اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میرے تو خیر وہ سب کچھ تھے، میرے والد تھے، میرے مربی تھے، جو کچھ میں نے سیکھا پڑھا سب انہی کی دامن نے اس میں تربیت میں نے حاصل کیا۔ میں نے تو خیر بہت زیادہ ان کے جانے کے بعد تنہائی محسوس کی، اور اس بڑھاپے میں بھی لگا جیسے میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، اور تمام طاقتیں جو ہیں وہ بالکل سلب ہو چکی ہیں، تمام طاقتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ والد کے رہنے کے بعد ایک اندرونی طاقت ہوتی ہے، ایک رہتا ہے کہ صاحب میرے اوپر کوئی ہے، میرا گارجین کوئی ہے، تو اس کے اندر بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، اور جب گارجین وہ خود بن جاتا ہے، اوپر کے لوگ نہیں رہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت کمزور ہر آدمی محسوس کرتا ہے، اور اسی طریقے سے میں بھی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ اچھا حضرت، جس والد نے آپ کے لیے جیسے اولاد کا حق ہوتا ہے باپ کے اوپر، تو آپ کے والد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جو حق ہے وہ انہوں نے ادا کیا۔ اب مفتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تحریر کے ذریعے سے اور سوانے کے ذریعے سے یا اسی طرح سے ان کی یادوں کے ذریعے سے ان کی خدمات کو زندہ کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ تو کیا آپ اس سلسلے میں کوئی حضرت کے سلسلے میں کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ان کی تحریر کو، ان کے سوانے کو، ان کی زندگی کو اور ان کے مقالے کو لوگ پڑھیں، اس پر کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ابا کے جتنے مقالات مختلف رسالوں میں ہیں، تو رسالے کی عمر چونکہ کم ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، پھر اس کو دوبارہ لوگ تو الٹ پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں، تو ان تمام رسالوں سے ان کے جتنے مقالات ہیں، جتنے مضامین ہیں، وہ سب کو میں نے جمع کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ ان تمام مضامین کو کتاب کے شکل میں، کتابی شکل میں سب کو شائع کراؤں گا۔ کچھ کو میں نے شائع کرائے ہیں، کچھ جو ہیں وہ شائع ہونے کے انتظار میں ہیں، اور یہی میں کر سکتا ہوں کہ ان کے جو قلمی جو افادات ہیں ان کو میں جمع کر کے وہ خاص اس سے زیادہ وہ مفید بن سکیں، اس لیے اس کے لیے میں نے ان کے مضامین جو شخصیات پہ تھے اس کو میں نے مشاہیر علماء ہند، مشاہیر اکابر و معاصرین کے نام سے میں نے شائع کیا 400 سے زیادہ صفحات پہ۔ پھر ان کے اداریے جو 17 سال پہ محیط ہے دارالعلوم رسالہ دارالعلوم دیوبند میں، اس کو میں نے جمع کیا، اور اس کا کمپوزنگ وغیرہ سب ہو گیا۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں وہ کتاب بھی آ جائے گی۔ ان پہ میں نے ایک ان کے حالات لکھ رہا ہوں، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے ضد پر، ان کے کہنے پر، تو تقریباً ان کے حالات میں نے وہ فل اسکیپ میں 150 صفحات سے زیادہ جو کتابی شکل میں 300 صفحات پہ آ ہی جائیں گے،
اور کچھ اس میں باقی ہے وہ یہ کر رہا ہوں. اور پھر آخر ان کے تمام جو مضامین ہے تو جو تفسیر کے قرآن سے متعلق جتنے مضامین ہیں ان کو ایک جگہ، حدیث سے متعلق جتنے مضامین ہیں ان کو ایک جگہ، فقہی جو مضامین ہیں ان کو ایک جگہ، یہ سب کتابی شکل میں انشاءاللہ میں سب ان کو شائع کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ اور ہمت دے اور کامیابی عطا کرے. چلے آخری سوال حضرت، کسی انسان، کسی شخصیت کو زندہ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سال میں 2 سال پہ، 1.5 سال پہ ان کی شخصیات پہ سیمینار کرایا جائے یا کوئی کانفرنس کروائی جائے. کیا اس طرح کے بھی آپ کام کو انجام دے رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں جو علمی کام ہیں وہ میرے لیے کافی اہم ہے، اور یہ چونکہ انتظامی کام ہے اور انتظامی جو صلاحیت ہر شخص کے پاس ہوتی نہیں ہے، تو میں نے اس کی طرف بہت زیادہ دھیان نہیں دیا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے ان پہ سیمینار. دلی میں ایک سیمینار ہوا تھا ان کے وفات کے بعد، اور پھر ایک منوربہ میں مولانا اختر امام عادل صاحب نے سیمینار کیا. ان پہ عالیہ یونیورسٹی کلکتہ سے ان پہ ریسرچ ہوا، اور ان کے ریسرچ کا مقالہ جو ہے وہ حبیب اللہ منصور صاحب نے کیا شمیم اختر صاحب کی نگرانی میں، اور وہ مقالہ بھی جو ہے وہ چھپ چکا ہے. متھلا یونیورسٹی میں بھی ان پہ ریسرچ ہو رہا ہے اور وہ مقالہ بھی جمع ہے. ان کو شاید ابھی تک شاید سند ملی یا نہیں پی ایچ ڈی کی، میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ مقالہ میرے پاس بھی ہے. اور بہت ساری یونیورسٹی سے انشاءاللہ، دلی یونیورسٹی سے بھی ان پہ یہ ہوگا، ان پہ ریسرچ ہوگا، اور اچھے طالب علم کی تلاش ہے، اچھے اس کی تلاش ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی جلد ہی یہ ہو جائے گا. جزاکم اللہ. الحمدللہ. چلتے چلتے بس آپ سے میں لوگوں کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تھوڑا سا رشتہ دار خاندان کے سلسلے میں کتنے بھائی ہیں، کیا ہیں، تھوڑا سا تبصرہ آپ کر دیں. میں 3 بھائی ہوں. میں بڑا ہوں احمد سجاد، اور ہائی اسکول کی ملازمت سے میں ریٹائر ہوں. میرا دوسرے بھائی ہیں محمد حماد قاسمی، یہ مدرسہ اسلامیہ رانچی میں استاذ ہیں. اور تیسرا بھائی میرا سب سے چھوٹا ڈاکٹر ابو بکر عباد، یہ دلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اور 3 بہن ہیں. بڑی ہمشیرہ جو ہیں وہ سب سے بڑی ہیں عمر میں، وہ روپس پور میں بھی آئی ہیں. حاجی سید احمد صاحب میرے بہنوئی ہیں. ان کے لڑکے شمیم جو ہیں وہ اسٹیشن ماسٹر ہیں. شکیل پرمکھ رہ چکے ہیں. اور کامل جو ہے وہ میرا بھانجا ہے، وہ کالج میں ہے. ایسی ہی 2-3 اور بھانجے ہیں، وہ سب بھی اچھے اس میں ہیں. میری دوسری بہن جو ہیں وہ جو مجھ سے بڑی ہیں وہ گاؤں میں ہیں. ان کے لڑکے ایک آفاق عالم صدیقی، وہ صاحب قلم ہے، کافی کتابیں لکھ چکے ہیں. دوسرا جو ہے وہ آفتاب عالم، وہ گاؤں کے مدرسے میں ہے. اور تیسری بہن جو ہے وہ میری سب سے چھوٹی، تمام بھائیوں میں چھوٹی، وہ نسیمہ خاتون، وہ شکری میں ان کی شادی ہے. معاویہ صاحب میرے بہنوئی ہیں، معاویہ الرحمانی صاحب، اور ان کے بھی صاحبزادے سب اچھے اہل علم ہیں، سب اچھی ملازمتوں میں سے منسلک ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مفتی صاحب کے خاندان کے میں جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کے اثرات جو ہے کی وجہ سے سبوں کو دنیا میں اچھا اور بہتر جو ہے وہ انہوں نے رکھا. اور اولاد ہی پہ نہیں، میں تو جانتا ہوں، میں تو یقین اور اعتماد ہے میرا کہ ابا سے منسلک جتنے بھی ان کے شاگرد تھے، جتنے بھی ان کے عقیدت مند بھی تھے، جتنے ان سے محبت کرنے والے تھے، وہ ان کی نیک نفسی، ان کی سادگی اور ان کے تواضع اور ان کے اخلاق کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اسی کا یہ ہے فیضان ہے کہ ان سے ملنے والے، ان سے کے شاگردوں اور ان کے عقیدت مندوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اچھے معاش سے جوڑ رکھا ہے، اور علمی اور عملی دنیا میں وہ اپنا کافی اونچا مقام رکھتے ہیں. شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ہندوستانی میڈیا کو انٹرویو کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیا، اور ہم آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور چلتے چلتے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک اور بات بھی جانکاری دے دینا چاہتا ہوں
کہ حضرت مفتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب یہ دارالعلوم فتاوی جو دارالعلوم دیوبند ہے جو الحمدللہ عوام الناس کے درمیان کافی مقبولیت حاصل کر رکھی ہے، الحمدللہ ان کے صاحب ترتیب بھی ہیں، انہوں نے ہی ترتیب دی ہے سارے مسائل کو. ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں جنہوں نے لکھی ہے، جو وہی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اولاد بھی نیک صالح چھوڑ کر کے گئے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، شاگرد بھی ہیں الحمدللہ، اور مریدین کا بھی سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند ادا فرمائے. ان کے صدقے طوفیل میں جتنے بھی جو ان کے لواحقین ہیں، محبین ہیں، عقیدت مند ہیں، چاہنے والے ہیں، شاگرد ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. اپنے برانڈ، کمپنی یا سنستھان کے پرچار پرسار کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ سمپرک کریں. جلدی کریں تاکہ آپ بڑھ سکیں اور بھی آگے. آپ ہماری یوٹیوب چینل ہندوستانی میڈیا کو سبسکرائب کریں. اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے.